बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सامईन अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में रूहानी, बातिनी, जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का इलाज करने का आसान तरीका बताया है, जो हम तक सही और मुस्तनद अहादीस के ज़रिए से पहुँचा है। सामीन गिरामी, बेशक इस्लाम एक मुकम्मल साबिता हयात है और नबी पाक की तालीमात में हमें हर एक बीमारी का इलाज मिलता है। दुनिया के डॉक्टर्स और साइंसदान जितना भी पढ़ लिख कर तरक्की कर जाएं, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इलाज से इनकार नहीं कर रहे और ना ही कर सकते हैं। जो शख्स तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने जिस्म का इलाज करना चाहता है, तो इस शख्स को चाहिए कि पहले वो अपने दिल में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इत्तिकाद व यकीन को मस्तहकम कर ले, क्योंकि इसके बगैर तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ायदा ना हासिल कर सकेगा। इत्तिकाद जिस कदर मजबूत होगा, इस कदर फ़वाइद हासिल होंगे। इसलिए हम सब मुसलमानों को चाहिए कि बीमारियों का इलाज दवा से भी करें और दुआ से भी, ताकि सिर्फ दवा पर ही भरोसा ना हो जाए। सही बात यह है कि दवा करना भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आइए कुछ इमराज और उनका इलाज जिक्र करते हैं, जो कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माहूज़ हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजीर के बेशुमार फ़ायदे बताए हैं कि अंजीर एक ऐसा मेवा है जिसको खाने से जोड़ों के दर्द और बवासीर से निजात हासिल की जा सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जिस बंदे को दिल की बीमारी हो, उसको चाहिए कि वो संतरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, क्योंकि संतरा एक ऐसी चीज़ है जो दिल की कमज़ोरियों को दूर करके दिल को ताकत फराहम करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार का इलाज बताया है कि जब कोई बुखार में मुब्तला हो जाता है, तो इसको चाहिए कि मुसलसल 3 दिन सुबह सुबह ठंडा पानी अपने ऊपर छिड़काए। ऐसा करने से बुखार कम हो जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरबी की इयादत करने के लिए तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी की इयादत करने के लिए जाते, तो मरीज़ का हाल दरियाफ्त करने के बाद फरमाते थे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी इंसान को बुखार होता है, तो अल्लाह ताला इस बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमार आदमी को भी यही फरमाया कि कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ये बुखार तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह ये बुखार गुनाहों को मिटा देगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बुखार इतना शदीद है कि जो मेरी जान लिए बगैर नहीं छोड़ेगा। इस अरबी के अल्फाज सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, फिर ऐसा ही होगा। सामीन गिरामी, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तकिया लगाकर नहीं खाता, क्योंकि तकिया लगाकर और खड़े होकर और सवारी में बैठकर खाने से बदहज़मी हो जाती है, और इसके खिलाफ अमल खाना खाने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है और तकब्बुर भी दूर हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है, ए खुदा सिरके में बरकत अता फरमा। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ग़ज़वा उहद में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर काफ़ी ज़ख्म आए थे, मैंने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों पर पानी डाल रहे हैं।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہتے جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو صاف کر رہی ہیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں سے خون بند نہیں ہو رہا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کی چٹائی کو جلا کر اس کی حق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر باندھ دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ سامعین، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی زخم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا استعمال بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنے سے بندہ 99 بیماریوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کافی صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے ذکر سے آگاہ نہ کروں جس کو پڑھ کر آپ کو جنت کے اعلیٰ خزانے حاصل ہو جائیں؟ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ ذکر آپ کی بہت سی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش بھی کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرمہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرمہ دانی سے ہر روز 3 بار اپنی آنکھوں میں سرمہ ڈالتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ کھجور جنت کے پھلوں میں سے ہے اور یہ ایک ایسا پھل ہے جس میں زہر کا علاج موجود ہے، اور کمبھیمن جو اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، اس کا پانی آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انار کے بارے میں فرمایا ہے کہ انار ایسا پھل ہے جس کو اندرونی چھلکوں سمیت کھانے سے معدے کی سب بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجور کا استعمال کرنے سے انسان پیٹ کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گردوں کا درد شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے گردوں کی نس میں درد ہوتا ہے۔ جب انسان کو ایسا محسوس ہو تو اس کو چاہیے کہ شہد گرم پانی میں ملا کر استعمال کرے۔ چند عام بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بتایا گیا ہے، جس پر ہم آج بھی عمل کر کے اسلام کی طاقت اور انسانی طاقت و فطرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلونجی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی صحت مند طریقے سے گزار سکتے ہیں۔
اسلام میں ایسی بیماریوں کا علاج اسلامی طریقے سے بتایا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بار کچھ دیہات سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کیا ہم اپنی بیماری کا علاج نہ کروائیں؟ ان لوگوں کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، علاج ضرور کروانا چاہیے۔ سوائے بڑھاپے کے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوت کا لگنا، بدشگونی، الو یا سفر کی نحوست فرمایا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ انسان کو جب کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کو ضرور آزمائش میں ڈالتا ہوں، کسی کو کوئی بیماری کے ذریعے، کسی کو مال و جان کے، اور کسی کو کسی کے دشمنی کے ڈر سے آزمائش میں ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ زندگی اور موت بس اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے انسان کو موت کا مزہ چکھا دے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زہریلی دوائی کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرتے ہوئے یہ بات خاص طور پر دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جس چیز سے ہم علاج کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ شراب کے ذریعے علاج کرتے ہیں، جو کہ قطعاً غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر کے اپنے نبیوں پیغمبروں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا کیا ہے اور قرآن پاک جیسی کتاب ہم پر نازل فرمائی تاکہ ہم اس کتاب سے علم حاصل کر کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سکون چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنا سیکھ لیں، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ زہرا آپا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی الحال اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنا اور دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔